अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में उर्दू की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी जो नज़म 5 है इंसान कामिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात जो हैं, तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके ज़्यादा से अशार हैं, तो कोशिश करते हैं कवर अप करने की। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ वीडियो जो है इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो शायर हैं हफीज़ जालंधरी, इनका जो तारुफ़ है, पैदाइश जो है इनकी, हफीज़ जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर मशरक़ी पंजाब हिंदुस्तान में पैदा हुए। असल नाम और तखल्लुस जो है, इनका असल नाम मोहम्मद हफीज़ था और तखल्लुस जो था हया भी इस्तेमाल किया, मगर बाद में हफीज़ जालंधरी के नाम से मशहूर हुए। तालीम जो थी, इब्तदाई तालीम जालंधर में हासिल की, लेकिन घरेलू हालात की वजह से आला तालीम मुकम्मल न कर सके। कुदरती शायरी का मलका, शायरी इनमें फितरी तौर पर मौजूद थी और बचपन ही से अशार कहने लगे। कौमी तराना, पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक होने का एजाज़ इन्हें हासिल है। शाहकार तसनीफ़, इनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जो इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ पर मुश्तमिल 4 जिल्दों पर मुहित मंजूम तारीख़ है। दीगर शेरी जो मजमूए हैं, इनके अहम शेरी मजमूओं में नगमा ज़ार, चराग़ सहर, सोज़ो साज और ताबो शीरा शामिल हैं। तो बच्चों के लिए तसानीफ़ जो हैं, उन्होंने उम्र अय्यार, च्योंटी नामा और 4 जिल्दों पर मुश्तमिल बच्चों के लिए नज़में और गीत भी लिखे। अफसाना निगारी जो है, इनका अफसानवी मजमुआ हफ्त ओकार 7 जो है अफसानों पर मुश्तमिल है। असलूब शायरी, इनकी शायरी में सादगी, तगज़्ज़ुल, गुनायत और दिलकशी नुमायाँ है। मंजर निगारी, इनकी नज़मों में मंजर कशी का पहलू बहुत नुमायाँ है। तशबीहात जो हैं और इस्तारात, वो अपनी शायरी में नादिर और अछूती तशबीहात इस्तेमाल करते हैं जो इनके कलाम को मुनफरिद बनाते हैं। नगमगी और मौसीकियत, इनके अशार में नगमगी और मौसीकियत नुमायाँ खसूसियत है, जिसकी वजह से इन्हें सामीन बहुत पसंद करते थे। एजाज़ो खिताब, इन्हें अबू अल असर के लक़ब से भी नवाजा गया। वफ़ात जो है वो 21 दिसंबर 1982 को लाहौर में वफ़ात पा गए और मज़ार इकबाल के इहाते में सपुर्दे खाक हुए। नज़म जो है उसके पहले शेर की तरफ चलते हैं। यहाँ रूहुल अमी खैरुल अमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिर था, यहाँ रहमत थी सरगरम अमल अल्लाह नाजिर था। तो इसके जो अल्फाज मानी हैं, रूहुल अमी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और खैरुल अनाम जो है तमाम इंसानों में सबसे बेहतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दर पे हाजिर था, बारगाह में मौजूद था, रहमत अल्लाह ताला की बख्शिश और मेहरबानी, सरगर्म अमल मुतहर्रिक फ़आल, नाजिर जो था देखने वाला निगहबान। शेरी मुहासिन जो है ना, फ़नी मुहासिन, रदीफ़ जो है था काफ़िया हाजिर नाजिर। तो सनत तकरार जो है यहाँ का बार बार इस्तेमाल ज़ोर और हुस्न पैदा करता है। सनत मुबालगा जो है मदीना की फ़िज़ा को सरापा रहमत और नूर करार देना। तशबीह इस्तारा जो है, रहमत को सरगर्म अमल कहना एक इस्ताराती अंदाज़ है। और सनत मिरातुन नज़ीर जो है, हाजिर था और नाजिर था एक दूसरे से हम आहंग हैं। मफ़हूम जो है शेर का, ये शेर रियासत मदीना के मुक़द्दस माहौल को बयान करता है, जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। उस वक्त अल्लाह की रहमत हर तरफ मौजूद और फ़ाल थी और अल्लाह ताला ख़ुद निगरान था। तो इस शेर में हफीज़ जालंधरी ने इस्लामी रियासत मदीना के रूहानी माहौल को नहायत दिलनशीं पैराए में पेश किया है। शायर कहता है कि इस पाकीज़ा दौर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैरुल अनाम कहकर शायर ने इस बात को वाज़ेह किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम इंसानियत के लिए सरापा रहमत और खैर थी। इस माहौल में अल्लाह की रहमत अमली तौर पर ज़ाहिर थी और हर सिमत अदल, सकून, मोहब्बत और अखुवत का चर्चा था। मदीना की इस्लामी रियासत अल्लाह की बराह रास्त निगरानी में थी, जहाँ हर फैसला इंसाफ और दीन की रोशनी में होता था। शायर ने यहाँ ये पैगाम दिया कि हकीकी कामयाबी उसी वक्त मिलती है जब मुआशरा अल्लाह की खुशनुदी के मुताबिक चले। हवाले का शेर जो तशरीह में लिख सकते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ شعر بھی نا اسی حقیقت کی طرف وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور براہ راست نگرانی میں انسان کی اصل عظمت اور کامیابی ہے۔ سوالات ہیں کچھ مختصر اس شعر سے متعلق۔ شاعر نے روح الامین سے کیا مراد لی ہے؟ شاعر نے روح الامین سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مراد لی ہے۔ وہ وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا گیا ہے نا؟ تو خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے سراپا خیر و برکت ہیں۔ شاعر نے اللہ ناظر تھا سے کیا مراد لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست اللہ کی براہ راست نگرانی اور خوشنودی کے تحت چل رہی تھی۔ اس شعر میں اسلامی روایات اور اقدار کس طرح بیان ہوئیں؟ اس شعر میں عدل، مساوات، اخوت اور رحمت جیسی اسلامی اقدار کو اجاگر کیا گیا ہے جو مدینہ کی ریاست میں نظر آتی تھیں۔ شاعر نے مدینہ کی ریاست کو کیسا معاشرہ قرار دیا؟ شاعر نے ایک ایسی نورانی اور مثالی معاشرہ کہا ہے جہاں آسمانی ہدایت نازل ہو رہی تھی اور انسانیت کو نئی زندگی ملی۔ نیکسٹ شعر جو ہے، نمایاں ہو رہے تھے روز و شب لسان کے جوہر، کمال بندگی کے علم کے عرفان کے جوہر۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، نمایاں ظاہر ہونا، واضح ہونا، روز و شب دن اور رات، لسان کے جوہر زبان کے قیمتی باتیں جو ہوتی ہیں نا زبان کی، بامانی کلمات، کمال بندگی عبادت کی اعلیٰ ترین کیفیت، عرفان پہچان معرفت الہی، جوہر خزانہ اصل خوبی۔ شعری محاسن جو ہیں، ردیف جو ہے وہ جوہر اور صنعت تکرار جو ہے نا جوہر کا بار بار استعمال حسن اور زور پیدا کرتا ہے۔ صنعت مرات و نظیر جو ہے کمال بندگی اور علم کے عرفان ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہیں۔ تشبیہ و استعارہ جو ہے زبان کے الفاظ کو جوہر کہنا ایک استعاراتی انداز ہے۔ صنعت مبالغہ جو ہے گفتگو کو قیمتی خزانے کے طور پر پیش کرنا۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، اس شعر میں شاعر نے مدینہ کے معاشرے کی علمی اور روحانی فضا کو بیان کیا ہے جہاں ہر زبان پر حکمت اور خدا کی یاد کا ذکر تھا۔ یہ ماحول بندگی، علم اور معرفت الہی کا بہترین نمونہ تھا۔ تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست کے علمی اور فکری ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں دن رات زبانوں سے وہ کلمات ادا ہوتے تھے جو حکمت، عبادت اور معرفت الہی کے خزانے سموئے ہوئے تھے۔ لسان کے جوہر سے مراد ایسی گفتگو ہے جو بامقصد اور پاکیزہ تھی، جس میں اللہ کی یاد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور علم و حکمت کا چرچا ہوتا تھا۔ اس معاشرے کی باتیں محض دنیاوی نہیں بلکہ روحانی بلندی اور فکری گہرائی کی علامت تھی۔ کمال بندگی کے الفاظ جو ہیں عبادت کے اعلیٰ معیار کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ علم کے عرفان اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست میں فکری شعور اور دینی بصیرت بیدار ہو چکی تھی۔ شاعر اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ مدینہ کی ریاست صرف عملی اور اخلاقی ہی نہیں بلکہ فکری اور روحانی پہلو سے بھی ایک مثالی معاشرہ تھی۔ حوالے کا شعر جو استعمال کر سکتے ہیں تشریح میں، علم اگر سچے دل سے نہ ہو تو ہے زہر، علم ہے وہی جو ہو چراہ راہ نظر۔ یہ شعر اس بات کو مزید واضح کرتا ہے کہ علم محض الفاظ نہیں بلکہ جب وہ بندگی اور عرفان کے ساتھ جڑ جائے تو انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن جو ہیں اس شعر سے ریلیٹڈ، لسان کے جوہر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد زبان سے نکلی ہوئی پاکیزہ اور بامانی باتیں ہیں۔ یہ باتیں علم اور حکمت کا خزانہ تھیں۔ شاعر نے کمال بندگی سے کیا مطلب لیا ہے؟ اس سے مراد عبادت کی اعلیٰ اور خالص کیفیت ہے جس میں اخلاص اور خشوع شامل تھا۔ اس شعر میں اسلامی اقدار کس طرح بیان ہوئی؟ تو اس شعر میں علم، عرفان اور بندگی جیسی اعلیٰ اسلامی روایات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مدینہ کی ریاست کا فکری ماحول کیسا تھا؟ وہاں علمی، فکری اور روحانی گفتگو ہر زبان پر جاری تھی جو خدا کی رضا کی عکاس تھی۔ شاعر نے اس شعر کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ اسلامی معاشرے کی اصل خوبصورتی علم، عرفان اور بندگی کے جوہر میں ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، جبینیں تھیں یہاں انوار ایمانی سے تابندہ، نگاہیں تھیں یہاں الطاف ربانی کی جوئندہ۔ تو لفظی معنی جو ہیں اس شعر کے، جبینیں پیشانیاں، انوار ایمانی ایمان کی روشنی، نور ہدایت، تابندہ چمکدار روشن، نگاہیں نظریں دیکھنے کی قوت، الطاف ربانی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں عنایات،
جوئندہ تلاش کرنے والی، ڈھونڈنے والی۔ شعری محاسن جو ہیں، قافیہ جو ہے تابندہ جوئندہ، اور صنعت تکرار جو ہے تھیں یہاں کا بار بار استعمال۔ پھر صنعت تشبیہ جو ہے پیشانیوں کو ایمان کے نور سے تابندہ قرار دینا۔ پھر صنعت مرت النظیر جو ہے جبینیں اور نگاہیں ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہیں۔ صنعت مبالغہ جو ہے پورے معاشرے کو ایمان کی روشنی اور خدا کی عنایت کا متلاشی دکھانا۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں شاعر نے اہل مدینہ کی نورانی چہروں اور ایمان افروز نظریں بیان کی ہیں۔ ان کے دل و دماغ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی کے طلبگار تھے۔ اس شعر میں شاعر نے اسلامی ریاست مدینہ کے افراد کی روحانی کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی پیشانیاں ایمان کے نور سے روشن تھیں، ان کے چہروں پر تقویٰ، صداقت اور سکون کی جھلک نمایاں تھی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اللہ کے قرب اور ہدایت سے منور ہو چکے تھے۔ دوسری طرف ان کی نظریں دنیاوی خواہشات یا حرص کی طرف نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی مہربانیوں اور عنایات کی جستجو میں تھیں۔ یہ وہ سماج تھا جہاں لوگوں کی توجہ صرف روحانی بلندی، خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی پر مرکوز تھی۔ شاعر اس تصویر کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ مثالی معاشرہ وہی ہوتا ہے جس کے افراد کا ظاہر بھی ایمان کی روشنی سے جگمگاتا ہو اور باطن بھی خدا کی محبت اور الطاف ربانی کا متلاشی ہو۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں: دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فتنہ آدم کی مستی، خیز ہے بے دردی جو۔ تو یہ شعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اصل سکون اور روشنی دل و ایمان سے آتی ہے، نہ کہ دنیاوی لالچ اور حرص سے۔ کچھ سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق: جبینیں تھیں انوار ایمانی سے تابندہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی پیشانیاں ایمان کی روشنی سے جگمگا رہی تھیں، ان کے چہروں پر تقویٰ اور سکون نظر آتا تھا۔ شاعر نے نگاہیں تھیں الطاف ربانی کی جوئندہ سے کیا مراد لی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی رحمت اور عنایات کے متلاشی تھے، ان کی نظریں دنیاوی لالچ سے دور تھیں۔ اس شعر میں کس معاشرتی قدر کو اجاگر کیا گیا ہے؟ اس شعر میں تقویٰ، ایمان اور اللہ کی رضا کی تلاش کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ اسلامی اقدار کی جھلک ہے۔ شاعر نے اہل مدینہ کے ظاہر اور باطن کو کیسے بیان کیا ہے؟ شاعر نے ان کے چہروں کو ایمان کے نور سے روشن اور ان کے دلوں کو رب کی محبت سے سرشار بنایا ہے۔ اس شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا جو پیغام ہے کہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ وہی ہے جہاں ہر فرد ایمان اور خدا کی رحمت کا طالب ہو۔ نیکسٹ شعر جو ہے: نہ روب بادشاہی تھا نہ فر تاجداری تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خدا کی شرع جاری تھی۔ تو اس کے الفاظ معنی جو ہیں: روب بادشاہی، بادشاہوں کا ڈر اور خوف، فر تاجداری جو ہے تاج و تخت کی شان و شوکت، قیادت جو ہے وہ رہنمائی، سربراہی، شرع جاری تھی یعنی شریعت کا نفاذ ہو رہا تھا۔ اس کے شعری محاسن جو ہیں اس شعر سے متعلق: ردیف جو تھی اور قافیہ داری جاری۔ تو صنعت تضاد جو ہے روب بادشاہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تضاد ہے، ایک جبر کی علامت اور دوسرا عدل و توازے کی اسی طرح صنعت تکرار جو ہے نہ کے تکرار سے زور اور حسن پیدا ہوا ہے۔ تو تشبیہ و استعارہ جو ہے روب بادشاہی اور تاجداری کو دنیاوی جاہ و جلال کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا۔ مرات النظیر جو ہے دونوں مصرے ایک دوسرے کے ہم معنی تکمیل کرتے ہیں۔ مفہوم جو ہے اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں نہ بادشاہی کا ڈر تھا اور نہ ہی دنیاوی جاہ و جلال۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صرف اللہ کے احکام یعنی شریعت نافذ تھی۔ تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر نے ریاست مدینہ کے طرز حکومت کو نمایاں کیا ہے جو دنیاوی بادشاہت اور شاہانہ شان و شوکت سے بالکل مختلف تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں نہ بادشاہوں کا رعب تھا اور نہ تاج و تخت کی کوئی نمائش، بلکہ قیادت کا شرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی، عدل، مساوات اور خدمت خلق پر مبنی طرز حکومت قائم کیا۔ اسلامی ریاست کی اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ تھا جو عدل، تقویٰ، اخوت اور انسان دوستی پر مبنی تھی۔ شاعر اس شعر کے ذریعے پیغام دیتا ہے کہ حقیقی قیادت وہی ہے جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہو اور جہاں طاقت و جاہ نہیں بلکہ انصاف، دیانت اور تقویٰ کو اصل مقام حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کی ریاست دنیا کے لیے مثالی معاشرہ بن گئی۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں: ہو اگر
خود نگاہ ہو گر نہ ہو تقدیر ہے زنجیر محض ہو اگر دین کی حاکمی پھر ہے آزادی نصیب. تو یہ شعر جو ہے اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ حقیقی آزادی اور انصاف صرف اس وقت ممکن ہے جب قیادت اللہ کے دین اور شریعت کے تابع ہو. کچھ سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق: روب بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بادشاہوں کا جابرانہ ڈر اور خوف ہے جو مدینہ کی ریاست میں موجود نہیں تھا. شاعر نے تاجداری کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے بتایا کہ وہاں کسی قسم کی شاہانہ نمائش یا تاج و تخت کی نمود نہیں تھی. مدینہ کی ریاست کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ مدینہ کی ریاست کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. وہاں کی حکومت کس اصول پر چلتی تھی؟ وہاں حکومت اللہ کے احکامات اور شریعت کے مطابق چلتی تھی. شاعر نے اس شعر کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ شاعر نے بتایا کہ اصل قیادت وہی ہے جو سادگی، عدل اور اللہ کی رضا پر مبنی ہو. نیکسٹ شعر جو ہے: نہ شانیں تمہیں دکھاوے کی، نہ پوشاکیں نمائش کی، نہ تمہیدیں تفاخر کی، نہ ترکیبیں ستائش کی. تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں: شانیں دکھاوے کی، ظاہری جاہل و جلال جو ہوتا ہے نا، دکھاوا، بڑائی ظاہر کرنے کی روش. تو پوشاکیں نمائش کی، لباس جو دکھاوے کے لیے پہنا جائے. تمہیدیں تفاخر کی، فخر اور غرور کے اظہار کے جو انداز ہیں. ترکیبیں ستائش کی، اپنی تعریف کروانے کے طریقے. شعری محاسن جو ہے ردیف یہاں کی ہوگا اور قافیہ نمائش ستائش. تو صنعت تکرار جو ہے نہ کی بار بار استعمال سے زور اور حسن پیدا ہوا ہے. صنعت تضاد جو ہے دنیاوی دکھاوے اور حقیقی سادگی کا فرق نمایاں کیا گیا ہے. صنعت میرات النظیر جو ہے شانیں اور پوشاکیں، تمہیدیں اور ترکیبیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں. صنعت مبالغہ جو ہے معاشرے کو مکمل طور پر دکھاوے سے پاک بتانا. مفہوم جو ہے اس شعر میں شاعر نے مدینہ کی ریاست کی سادہ اور مخلص زندگی کو بیان کیا ہے. وہاں نہ دکھاوے کی شان تھی نہ فخر و غرور، بلکہ اصل اہمیت کردار اور تقوی کو حاصل تھی. تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر نے اسلامی ریاست مدینہ کے باسیوں کی سادگی اور خلوص پر مبنی طرز زندگی کو اجاگر کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہاں نہ ظاہری شان و شوکت کی نمائش تھی، نہ قیمتی لباس کے ذریعے اپنی بڑائی دکھانے کی خواہش. لوگوں کو اپنی تعریف سننے یا دوسروں سے ستائش کروانے کی فکر نہیں تھی. ان کے رویوں میں نہ تفاخر تھا اور نہ ہی خود ستائی کا جذبہ. یہ معاشرہ عاجزی، اخلاص اور سادہ طرز زندگی پر قائم تھا، جہاں انسان کی اصل قدر اس کے کردار، تقوی اور نیک عمل سے پہچانی جاتی تھی. شاعر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ حقیقی اسلامی معاشرہ وہی ہے جہاں ظاہری چمک دمک کو چھوڑ کر اخلاقی اقدار کو اپنایا جائے. حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو شعر جو ہے یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اصل عظمت لباس یا نمائش میں نہیں بلکہ کردار اور عمل میں ہے جو پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے. کچھ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق: شاعر نے شان دکھاوے کی سے کیا مراد لی ہے؟ اس سے مراد ظاہری جاہ و جلال اور بڑائی ظاہر کرنے کی خواہش ہے جو مدینہ کی ریاست میں نہیں تھی. پوشاک نمائش کی کس چیز کی علامت ہے؟ یہ دنیاوی نمود و نمائش اور قیمتی لباس کے ذریعے اپنی بڑائی دکھانے کی طرف اشارہ ہے. شاعر نے کس رویے کو مثالی قرار دیا ہے؟ شاعر نے سادگی، عاجزی اور اخلاص کو مثالی رویہ قرار دیا ہے. اس شعر کے مطابق انسان کی اصل قدر کس چیز سے پہچانی جاتی ہے؟ انسان کی اصل قدر اس کے کردار، عمل اور تقوی سے پہچانی جاتی ہے. شاعر نے اس شعر کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ مثالی اسلامی معاشرہ وہ ہے جو دنیاوی نمائش اور غرور سے پاک ہو. نیکسٹ شعر جو ہے: کمر باندھے ہوئے سرکار حریت کے درباری، مسلسل کر رہے تھے آج چشمے فیض کے جاری. تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں: کمر باندھے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ، عزم کر کے، سرکار حریت آزادی، عدل اور حق کی قیادت، درباری خدمت گزار وفادار پیروکار، چشمے فیض بھلائی علم اور رحمت کے ذرائع، جاری لگاتار بہتے ہوئے. فنی محاسن جو ہے قافیہ درباری جاری. تشبیہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں کو درباری سے نہ تشبیہ دینا. پھر استعارہ جو ہے چشمے فیض کو نیکی اور بھلائی کے پھیلاؤ کے لیے استعارہ بنانا. تکرار جو ہے لفظ کر جو ہے کی تکرار سے روانی اور موسیقیت پیدا ہوئی. تضاد جو ہے دنیاوی دربار اور سرکار حریت کا فرق. مفہوم جو ہے یہ شعر صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگن اور قربانیوں کی تصویر پیش کرتا ہے.
وہ دنیاوی بادشاہوں کے درباری نہیں بلکہ آزادی اور حق کے خادم تھے۔ ان کی خدمت و اخلاص سے فیض کے چشمے ہر طرف جاری تھے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں شاعر نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے عظیم کارکنان یعنی صحابہ اکرام جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد کو اجاگر کیا۔ وہ کمر باندھے ہوئے تھے، یعنی ہر وقت دین کی خدمت اور حق کے مشن کے لیے پوری تیاری اور عزم کے ساتھ موجود تھے۔ شاعر نے انہیں سرکار حریت کے درباری کہا، یعنی وہ کسی دنیاوی بادشاہت کے نہیں بلکہ حق و آزادی کے علم بردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خادم تھے۔ ان کی کوششیں کسی وقت مقصد کے لیے نہ تھی نا جو وقتی مقاصد تھے، بلکہ دائمی خیر کے چشمے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے ان کے کردار کو چشمہ فیض سے تعبیر کیا، کیونکہ ان کی قربانیوں، عدل، علم، سخاوت اور خدمت خلق کے اثرات آج بھی جاری و ساری ہیں۔ تو یہ شعر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حقیقی خدمت گمنام جدوجہد اور اخلاص پر مبنی ہوتی ہے، نہ کہ دنیاوی شہرت پر۔ اس میں جو حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے کا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس شعر میں اقبال مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر وہ صداقت، عدل اور شجاعت کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کی قیادت کا کام لے گا۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو شاعر نے مدینہ کی اسلامی ریاست میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے ذریعے بیان کی ہے، تو جہاں وہ دین کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے چشمے بہا رہے تھے۔ کچھ شارٹ کوسچنز جو ہیں اس شعر سے متعلق: کمر باندھے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دین کی خدمت کے لیے پوری تیاری اور عزم ہے۔ سرکار حریت کس کو کہا گیا ہے؟ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے جو عدل اور آزادی پر مبنی تھی۔ صحابہ کرام کی جدوجہد کو شاعر نے کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے اس سے چشمہ فیض سے تشبیہ دی ہے۔ تو چشمہ فیض کے جاری کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خیر، عدل اور بھلائی کے کام مسلسل جاری تھے۔ اس شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام اخلاص، خدمت خلق اور دین کے لیے مسلسل جدوجہد ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یہاں بے زر نہیں دنیا کی تعمیریں اٹھاتے تھے، مساوات بنی آدم کے نظارے دکھاتے تھے۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں: بے زر غریب، بے مال و دولت، تعمیر اٹھاتے تھے، نئی دنیا کی بنیادیں قائم کرتے تھے۔ مساوات برابری، یکسانیت، بنی آدم انسان، اولاد آدم جو ہے، نظارے دکھاتے تھے، عملی مثال پیش کرتے تھے۔ فنی محاسن جو ہے اس شعر سے متعلق: قافیہ اٹھاتے دکھاتے، ردیف جو تھے۔ استعارہ جو ہے، نئی دنیا کی تعمیر سے مراد ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد۔ تشبیہ جو ہے، مساوات کو عملی نظارے سے تشبیہ دینا۔ تکرار، تھے کی تکرار سے روانی پیدا ہوئی۔ صنعت تضاد جو ہے، بے زر یعنی غربت اور تعمیر عظیم کام کے درمیان تضاد۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں اسلامی ریاست کے غریب مگر با اخلاص لوگوں کا کردار بیان ہوا ہے۔ وہ دولت کے بغیر بھی نئی دنیا کی تعمیر کر رہے تھے۔ وہ عملی طور پر مساوات اور برابری کی مثالیں پیش کرتے تھے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں دولت اور ظاہری طاقت معیار نہیں تھے، وہاں غریب اور بے زر لوگ بھی معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ افراد نئی دنیا یعنی ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں رکھ رہے تھے۔ ان کی کوششیں اس بات کی علامت تھیں کہ اسلام نے امیری اور غریبی کو معیار نہیں بنایا بلکہ اخلاص، محنت اور ایمان کو اصل قدر ٹھہرایا۔ دوسرے مصرع میں مساوات بنی آدم کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ عملی طور پر یہ دکھا رہے تھے کہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، کسی کو نسل، زبان یا دولت کی بنیاد پر فوقیت نہیں۔ اس شعر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ حقیقی ترقی اخلاص، محنت اور مساوات میں ہے، نہ کہ دولت میں۔ تو حوالے کا شعر جو تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس شعر میں اقبال بتاتے ہیں کہ اسلام نے مساوات کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ بادشاہ محمود اور غلام ایاز بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یعنی کیفیت مدینہ کی اسلامی ریاست میں تھی جسے حفیظ جلندری نے بیان کیا ہے۔ تو اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات جو ہیں: بے زر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد غریب اور بے مال و دولت لوگ ہیں۔ غریب لوگ کس کام میں شریک تھے؟
وہ نئی دنیا میں یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر میں شریک تھے۔ شاعر نے مساوات کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں۔ اس شعر میں دولت اور حسب نسب کو کس چیز پر قربان کیا گیا ہے؟ دولت اور نسب کو ایمان، کردار اور مساوات پر قربان کیا گیا ہے۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا بنیادی پیغام جو ہے اخلاص، مساوات اور خدمت خلق کی اہمیت ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، تمنائیں بھر آتی تھیں یہاں ذوق ارادت کی، صداقت کے لیے دولت مہیا تھی شہادت کی۔ اس کے کچھ الفاظ معنی جو ہیں، تمنائیں خواہشات آرزوئیں، ذوق ارادت اللہ کی رضا کے لیے لگن و شوق، صداقت سچائی حق کوئی، دولت مہیا نعمت حاصل ہونا، شہادت حق کے لیے جان قربان کرنا۔ فنی محاسن جو ہیں، شہادت کو دولت سے تعبیر کیا گیا۔ پھر تشبیہ جو ہے، صداقت کے لیے قربانی کو دولت کے برابر قرار دینا۔ تکرار جو ہے، کی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا، کی تکرار نے نا روانی پیدا کی ہے۔ صنعت تضاد جو ہے، دنیاوی دولت اور شہادت کو مقابل دکھایا گیا ہے۔ تو قافیہ جو ہے، ارادت شہادت، ردیف جو ہے کی، مفہوم جو ہے، یہ شعر اہل مدینہ کی اعلیٰ خواہشات اور قربانیوں کو بیان کرتا ہے۔ ان کی آرزوئیں صرف اللہ کی رضا اور بندگی پر مرکوز تھیں۔ وہ صداقت کے لیے جان قربان کرنے کو سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں شاعر نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی روحانی اور ایمانی ماحول کو اجاگر کیا ہے۔ یہاں کی تمنائیں دنیاوی شہرت، دولت یا طاقت کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ذوق ارادت یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے شوق پر مبنی تھیں۔ وہاں لوگوں کے دین کے لیے نا ہر وقت تیار رہتے تھے اور ان کی سب سے بڑی آرزو اللہ کی رضا تھی۔ شاعر نے دوسرے مصرے میں صداقت کے لیے دولت مہیا تھی شہادت کی کہہ کر واضح کیا ہے کہ وہاں حق اور سچائی کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنا سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ شہادت کو مال و زر سے زیادہ قیمتی دولت سمجھا جاتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست مدینہ میں ایمانی جذبہ، قربانی، سچائی اور فدائیت کی فضا قائم تھی، جس نے اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا دیا۔ یہ شعر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ حق اور سچ کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حوالے کا شعر جو تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ تو اقبال کے اس شعر میں بھی قربانی اور اخلاص کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی جب اخلاص کے ساتھ ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں موتیوں کی طرح قیمتی بن جاتے ہیں۔ یہی کیفیت مدینہ کے لوگوں کی تھی کہ وہ شہادت کو سب سے بڑی دولت سمجھتے تھے۔ کچھ مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق، ذوق ارادت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ کی رضا اور بندگی کا شوق ہے۔ اہل مدینہ کی تمنائیں کس چیز پر مبنی تھیں؟ ان کی تمنائیں صرف اللہ کی رضا اور اطاعت پر مبنی تھیں۔ شہادت کو دولت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ حق کی راہ میں جان قربان کرنے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ اس شعر میں کس قدر قربانی کا ذکر ہوا ہے؟ تو اس میں صداقت اور سچائی کے لیے جان دینے کی قربانی کا ذکر ہے۔ تو شاعر نے اس شعر کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ایماندار معاشرہ اپنی آرزوئیں اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اور صداقت کے لیے قربانی دیتا ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یہاں ہر رنگ کے پھولوں کا ایک گلزار کھلتا تھا، غریبوں سے بے زبانوں کو لب گفتار ملتا تھا۔ اس شعر سے متعلق کچھ الفاظ معنی جو ہیں، ہر رنگ کے پھول، مختلف قوموں اور طبقوں کے لوگ، گلزار باغ، خوشبودار بستی، غریبوں بے سہارا کمزور لوگ، بے زبانوں جنہیں اظہار کا حق نہ ہو، لب گفتار بات کرنے اور ظاہر کا حق نہ اظہار کرنے کا حق۔ فنی محاسن جو ہیں، قافیہ کھلتا ملتا، ردیف تھا۔ تشبیہ جو ہے، مختلف قوموں کو پھولوں سے تشبیہ دی گئی۔ استعارہ جو ہے، گلزار سے مراد ہم آہنگی پر مبنی اسلامی معاشرہ۔ صنعت تضاد جو ہے، غریبوں بے زبانوں کو زبان اور مقام ملنا۔ تکرار تھا کی تکرار نے موسیقیت پیدا کی۔ مفہوم جو ہے، یہ شعر اسلامی معاشرے کی ہم آہنگی اور مساوات کو ظاہر کرتا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں سب قومیں ایک گلزار کی مانند اکٹھی تھیں۔ غریبوں اور بے زبانوں کو بھی بولنے اور حق مانگنے کا حق دیا گیا۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں شاعر مدینہ کی اسلامی ریاست کی ہم آہنگی، مساوات اور انصاف کی تصویر پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں ہر رنگ اور قوم کے لوگ پھولوں کی طرح ایک ہی باغ میں جمع تھے۔ یہ باغ یعنی اسلامی معاشرہ رنگ، نسل اور قومیت کے تعصب سے پاک تھا۔ ہر شخص کو یکساں عزت اور مقام حاصل تھا۔ دوسرے مصرے میں
شاعر غریبوں اور بے زبانوں کا ذکر کرتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو پہلے مظلوم اور دبے ہوئے تھے، لیکن اسلامی ریاست نے انہیں زبان دی، یعنی اپنے حق مانگنے اور اپنی بات کہنے کا حق دیا. اس طرح معاشرے میں کوئی محروم نہ رہا، ہر فرد کو وقار اور مساوات نصیب ہوئی. اس شعر کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جہاں سب انسان برابر ہوں اور کمزوروں کو بھی وہی ملے جو طاقتوروں کو حاصل ہیں. تو حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو اقبال کا شعر جو ہے مساوات اسلامی کی بہترین مثال ہے. جیسے نماز میں بادشاہ اور غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی مدینہ کی ریاست میں ہر طبقے کو برابر حقوق ملے. یہی مفہوم شاعر نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے. کچھ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق: ہر رنگ کے پھول سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مختلف قوموں اور طبقوں کے لوگ ہیں. گلزار کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اسلامی معاشرے کی ہم آہنگی اور خوبصورتی کی علامت ہے. لب گفتار کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اپنی بات کہنے اور حق مانگنے کا حق ہے. تو شاعر نے غریبوں اور بے زبانوں کے لیے کیا کہا کہ انہیں بھی اظہار اور حقوق ملنے لگے تھے. تو اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا پیغام مساوات، ہم آہنگی اور انسانی وقار کا احترام ہے. نیکسٹ شعر جو ہے: یہاں مٹی نے سیکھا مطلع الانوار ہو جانا، نصیبے کو جگانا دولت بیدار ہو جانا. تو لفظی معنی جو ہیں اس شعر کی: مٹی عام انسان، عام معاشرہ، مطلع الانوار روشنی کا دروازہ، ہدایت کی ابتدا، نصیبے کو جگانا تقدیر کو بیدار کرنا، قسمت کو سنوارنا، دولت بیدار ہونا. تو اصل دولت یعنی ایمان، علم اور اخلاق کا ظاہر ہونا. شعری محاسن جو ہیں: ردیف ہو جانا، قافیہ انوار بیدار. تو صنعت تکرار جو ہے، ہو جانا کی تکرار نے زور اور حسن پیدا کیا ہے. استعارہ جو ہے، مٹی سے مراد عام انسان ہے. تشبیہ جو ہے، مٹی کو شعور اور روشنی سے تشبیہ دی گئی. مبالغہ جو ہے، مٹی کو مطلع الانوار کہہ کر مانوی بلندی پیدا کی گئی. صنعت میرات النظیر جو ہے، نصیب جگانا اور دولت بیدار ہونا ہم آہنگ ترکیبیں ہیں. مفہوم جو ہے، اس شعر میں شاعر نے بتایا کہ اسلام نے عام انسانوں کو روشنی اور شعور عطا کیا. یہ تعلیمات انسان کو اپنی تقدیر بدلنے اور اصل کامیابی حاصل کرنے کا سبق دیتی ہیں. تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جو جلندری ہیں اسلامی انقلاب کے اثرات کو نہایت دلنشیں انداز میں بیان کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں وہ عام لوگ جو پہلے گمنام اور پست حالت میں تھے، اسلام نے انہیں شعور، روشنی اور علم کی دولت عطا کی. مٹی نے مطلع الانوار ہونا سیکھا کا مطلب ہے کہ ایک عام اور حقیر سمجھی جانے والی قوم نے ایمان اور تعلیم کے ذریعے روشنی کی شروعات کی اور دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن گئی. اسی طرح نصیبے کو جگانا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام نے انسان کو اپنی تقدیر خود بنانے اور خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی قوت عطا کی. دولت بیدار ہو جانا سے مراد ہے کہ یہ لوگ محض دنیاوی دولت کے پیچھے نہیں بھاگے، بلکہ ایمان، علم، قربانی اور خدمت کی اصل دولت کو پہچان گئے. یہ انقلاب ہی تھا جس نے انسانوں کو غلامی سے نکال کر عزت و سربلندی عطا کی. حوالے کا شعر جو ہے، جو ہم تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ شعر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اسلام نے انسان کو بلند حوصلگی اور بے پایہ صلاحیتوں کی طرف متوجہ کیا. انسان صرف مٹی نہیں رہا، بلکہ وہ کائنات کو مسخر کرنے والا بنا. کچھ مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق: مٹی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یا مٹی سے مراد عام انسان اور عام معاشرہ ہے. مطلع الانوار کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ہدایت اور روشنی کی ابتدا کی علامت ہے. نصیب جگانا کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنی تقدیر کو بیدار کرنے اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کو ظاہر کرتا ہے. دولت بیدار ہونا کس دولت کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس سے مراد ایمان، علم، قربانی اور اخلاق کی اصل دولت ہے. اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اسلام نے عام انسانوں کو روشنی، شعور اور اصل کامیابی کی راہ دکھائی. نیکسٹ شعر جو ہے: یہاں تسکین و راحت پائی تھی آفت کے ماروں نے، یہاں سیکھا خوشی کا مسکرانا سوگواروں نے. تو اس کے الفاظ معنی جو ہیں: تسکین و راحت، سکون اور آرام، آفت کے مارے، مصیبت زدہ، مشکلات کے شکار لوگ، سوگوار، غمگین ماتم کرنے والے، مسکرانا، خوشی کا اظہار، ہنسنا. شعری محاسن جو ہیں، فنی محاسن: ردیف، نے اور قافیہ، ماروں، واروں. صنعت تکرار جو ہے، یہاں جو ہے
کی تکرار نے نا زور اور حسن پیدا کیا۔ صنعت تضاد جو ہے مسکرانا اور سوگوار میں نا معنوی تضاد ہے۔ تشبیہ و استعارہ جو ہے دکھوں اور راحت کو زندگی کے حالات کے استعارے کے طور پر برتا گیا ہے۔ مرۃ النظیر جو ہے آفت کے ماروں اور سوگواروں ہم آہنگ ترکیبیں ہیں۔ مفہوم جو ہے اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کہ اسلامی معاشرے نے دکھوں میں مبتلا لوگوں کو سکون عطا کیا۔ غمگین افراد نے بھی اس فضا میں خوش رہنا اور مسکرانا سیکھ لیا۔ تشریح جو ہے اس شعر میں حفیظ جلندری نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے ایک اور عظیم پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں وہ لوگ جو آفات اور مصیبتوں کے مارے ہوئے تھے انہوں نے سکون، امن اور راحت حاصل کی۔ یہ صرف مادی سہولتیں نہیں تھیں بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والا حقیقی سکون تھا۔ اسی طرح جو لوگ غم اور دکھ کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے اس اسلامی معاشرت نے انہیں امید اور حوصلہ دیا کہ وہ مسکرا کر زندگی گزار سکیں۔ گویا اسلام نے انسانوں کو غم کے اندھیروں سے نکال کر خوشی، امن اور روشنی کی طرف گامزن کیا۔ یہ ماحول اس لیے قائم ہوا کیونکہ اسلام نے عدل، اخوت، ہمدردی اور مساوات کو بنیاد بنایا، تو ہر مظلوم کو سہارا ملا اور ہر غمگین کے لیے امید کی کرن پیدا ہوئی۔ تشریح میں جو حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں: غم ہے اگر زندگی کا، خوش ہے جہاں میں کون، غم کو بھی اے دل غنیمت جان کے خوش رہ۔ تو یہ شعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسلام انسان کو دکھ کے عالم میں بھی امید اور مسرت عطا کرتا ہے اور یہی تسلی کا اصل پیغام ہے۔ تو اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات جو ہیں: آفت کے مارے سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو مشکلات اور مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ اس شعر میں اسلامی ریاست کی کون سی خصوصیت بیان ہوئی ہے؟ یہ کہ وہاں دکھوں کے مارے لوگوں کو سکون اور امید ملی۔ سوگواروں سے مسکرانا سیکھا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ غمگین لوگوں نے خوشی اور حوصلے کے ساتھ جینا سیکھا۔ تو شاعر نے اس شعر میں کون سا پیغام دیا ہے کہ اسلام نے انسانوں کو دکھوں سے نکال کر سکون، راحت اور خوشی عطا کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت نمایاں ہے؟ تو صنعت تضاد نمایاں ہے، جیسے مسکرانا اور سوگوار۔ نیکسٹ شعر جو ہے: یہاں پسماندگی نے درس پایا شہ سواری کا، یہاں حاصل تھا محکوموں کو رتبہ شہریاری کا۔ الفاظ بانی جو ہے اس شعر سے متعلق: پسماندگی، پسماندہ پیچھے رہ جانے والے لوگ، درس پایا تعلیم حاصل کی، سبق سیکھا، شہ سواری بادشاہی کی شان، قیادت کا مرتبہ، محکوم غلام تابع دبے ہوئے لوگ، شہریاری بادشاہی عزت و اقتدار۔ تو شعری محاسن جو ہیں: ردیف کا اور قافیہ سواری شہریاری۔ تو صنعت تضاد جو ہے محکوم اور شہریاری میں تضاد ہے۔ صنعت استعارہ جو ہے شہ سواری کو ترقی اور قیادت کا استعارہ بنایا گیا ہے۔ صنعت مرۃ النظیر جو ہے محکوم اور شہریاری ہمدربط الفاظ ہیں۔ صنعت تکرار جو ہے یہاں کی تکرار سے نا زور پیدا ہوا ہے۔ مفہوم جو ہے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اسلامی ریاست میں پسماندہ اور دبے ہوئے لوگ ترقی اور عزت حاصل کرتے تھے، غلاموں اور محکوموں کو بھی مساوات کے اصولوں کے تحت شہری حقوق اور عزت ملی۔ تشریح جو ہے اس شعر میں حفیظ جلندری نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے عدل و مساوات پر مبنی نظام کو اجاگر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں پسماندہ اور دبے کچلے لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ تعلیم، تربیت اور حوصلے کے ذریعے اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ وہ غلام یا کمزور افراد جو کبھی دوسروں کے حکم کے پابند تھے، اسلامی معاشرت نے انہیں آزادی، عزت اور برابری کے حقوق عطا کیے۔ شہ سواری سے مراد قیادت اور بلندی جو اسلام نے عام لوگوں کو بھی عطا کی۔ اسی طرح شہریاری اس بات کی علامت ہے کہ محکوم اور غلام بھی اس نظام میں معزز شہری اور برابری کے درجہ دار ٹھہرے۔ اسلام نے یہ انقلاب برپا کیا کہ طاقت اور اقتدار کسی خاندان یا طبقے کی میراث نہ رہا، بلکہ تقوی، کردار اور عمل کی بنیاد پر عزت ملی۔ تو حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ شعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اسلام نے مساوات قائم کی، جہاں حاکم اور محکوم سب ایک ہی صف میں برابر کھڑے ہوئے تھے۔ یہی نظام اسلامی معاشرت کی اصل خوبی ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں: پسماندگی نے درس پایا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ پسماندہ لوگ تعلیم و تربیت سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ محکوموں کو رتبہ شہریاری ملا، کس بات کی علامت ہے؟ یہ مساوات اور برابری کی علامت ہے کہ غلاموں کو بھی عزت و وقار ملا۔ اس شعر میں اسلامی ریاست کا کون سا پہلو نمایاں ہے؟ عدل، مساوات اور پسماندہ طبقات کی عزت افزائی نمایاں ہوئی۔ شاعر نے
شاید سواری کو کس کے استعارے کے طور پر استعمال کیا، شاعر نے اسے ترقی، قیادت اور عزت کا استعارہ بنایا۔ اس شعر میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ اسلام نے پسماندہ اور محکوم طبقات کو بھی عزت، آزادی اور برابری عطا کی۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یہاں دولت سے رغبت تھی نہ غربت سے تھی بیداری، کہ دولت مند کو تھا رشک استغنائے ناداری۔ تو الفاظ معنی جو ہیں، رغبت چاہت طلب، غربت غریبی محتاجی، بیداری بے چینی پریشانی، استغنائے بے نیازی قناعت، ناداری غربت فقر، اور رشک جو ہے حسرت فخر محسوس کرنا۔ تو شعری محاسن جو ہیں، قافیہ بیداری ناداری، صنعت تضاد جو ہے دولت اور غربت، پھر رغبت اور بیداری۔ صنعت میرات النظیر جو ہے دولت غربت ناداری ہم ربط الفاظ ہیں۔ صنعت استعارہ جو ہے استغنائے ناداری کو قناعت اور عزت کا استعارہ بنایا گیا ہے۔ صنعت تکرار تھی نہ کی تکرار جو ہے شعر میں زور پیدا کرتی ہے۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اسلامی ریاست میں نہ دولت کی حرص تھی اور نہ غربت کی پریشانی، بلکہ امیر لوگ بھی غریبوں کی قناعت اور صبر پر رشک کرتے تھے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے توازن اور عدل پر مبنی سماج کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں لوگوں میں دولت کی اندھی خواہش نہیں تھی اور نہ ہی غربت کے باعث بے چینی یا محرومی کا احساس پایا جاتا تھا۔ معاشرے کے افراد اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ اصل کامیابی مال و دولت میں نہیں بلکہ دل کے سکون، قناعت اور اللہ کی رضا میں ہے۔ استغنائے ناداری سے مراد ہے کہ غریب لوگ اپنی غربت کے باوجود خودداری اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ امیر لوگ بھی ایسی خودداری اور قناعت پر رشک کرتے تھے۔ اس شعر میں شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں مال و دولت کی حرص ختم ہو جائے اور لوگ اللہ پر بھروسہ اور قناعت کو اپنی اصل دولت سمجھیں۔ تشریح میں جو حوالے کا شعر استعمال کر سکتے ہیں، فقر کی جلوہ گری شوق کی شعلہ سری، خاکی و نوری نہاد بندائے مولا صفات۔ تو یہ شعر واضح کرتا ہے کہ حقیقی عظمت اور سکون فقر اور قناعت میں ہے، کیونکہ یہی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اصل خوشی عطا کرتا ہے۔ کچھ مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق، شاعر نے اس شعر میں دولت کے بارے میں کیا کہا ہے کہ دولت کی اندھی حرص اور لالچ اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ غربت سے بیداری سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ غربت کے باعث لوگ بے سکون یا مضطرب نہیں تھے۔ استغنائے ناداری کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ قناعت، خودداری اور عزت نفس کو ظاہر کرتا ہے۔ امیر لوگ غریبوں کی کس چیز پر رشک کرتے تھے؟ وہ ان کی قناعت اور خودداری پر رشک کرتے تھے۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے کہ حقیقی سکون اور عظمت دولت میں نہیں بلکہ قناعت اور تقوی میں ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یہاں بندے تھے قائم حق پرستی حق پسندی پر، لیے جاتا تھا ذوق انکسار ان کو بلندی پر۔ الفاظ معنی جو ہیں، حق پرستی سچائی اور انصاف پر قائم رہنا، ذوق انکساری عاجزی اور انکساری کی خو جو ہے، پھر بلندی عزت و عظمت اعلیٰ مقام۔ شعری محاسن جو ہے، ردیف پر قافیہ پسندی بلندی، اور صنعت تکرار جو ہے حق پرستی حق پسندی میں الفاظ کی تکرار حسن پیدا کر رہی ہے۔ صنعت مبالغہ جو ہے انکسار سے بلندی حاصل کرنے کو مبالغے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تشبیہ جو ہے اور استعارہ، انکسار کو بلندی کے ذریعے قرار دینا نا، یہ ایک استعارہ ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے، حق پرستی اور حق پسندی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مفہوم جو ہے، یہ شعر مدینہ کی ریاست کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے کہ وہاں لوگ حق اور انصاف پر قائم رہتے تھے۔ ان کی عاجزی اور انکساری ہی انہیں بلند مقام عطا کرتی تھی۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری نے مدینہ کی ریاست کی عظیم اخلاقی اصولوں کی عکاسی کی ہے۔ وہاں کے لوگ حق پرستی اور حق پسندی کے اصولوں پر مضبوطی سے قائم تھے۔ وہ سچائی، انصاف اور ایمانداری کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی سب سے بڑی خصوصیت انکسار اور عاجزی تھی۔ انکسار ہی انہیں عزت اور بلندی عطا کی۔ تو یہ اصول ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جو قومیں حق اور سچائی پر ڈٹی رہتی ہیں اور عاجزی کو اپنا شعار بناتی ہیں، وہی اللہ کے ہاں بھی اور دنیا میں بھی عزت پاتی ہیں۔ شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ حقیقی بلندی دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ انکسار اور حق پسندی میں ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ عاجزی سیکھ، غریبوں کی جرت سیکھ، صبر سیکھ، صادقوں کی راہ پہ چل، یہ ہے طریق زندگی۔ یہ شعر بھی نا
اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ عاجزی اور صبر ہی انسان کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق، شاعر نے اس شعر میں کس صفت کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا ہے؟ شاعر نے انکسار اور عاجزی کو سب سے اہم صفت بتایا ہے، یہی صفت انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ مدینہ کی ریاست کے لوگ کس اصول پر قائم تھے؟ وہ لوگ حق پرستی اور حق پسندی کے اصولوں پر قائم تھے۔ سچائی اور انصاف ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس شعر میں اسلامی اقدار کا کون سا پہلو نمایاں ہے؟ اس شعر میں عاجزی، حق پرستی اور عدل جیسی اسلامی روایات شامل ہیں۔ یہ اقدار معاشرت کو بلند بناتی ہیں۔ سوال جو ہے نیکسٹ والا، شاعر نے بلندی کا اصل راز کس چیز میں بتایا ہے؟ تو شاعر کے مطابق بلندی کا اصل راز انکسار اور عاجزی میں ہے۔ غرور عزت نہیں دیتا بلکہ انکسار ہی دیتی ہے۔ شاعر کا پیغام آج کے معاشرے کے لیے کیا ہے؟ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ آج بھی ہمیں حق، انصاف اور انکسار کو اپنانا چاہیے۔ انہی روایات سے معاشرہ بہتر بنتا ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، مجاہد تھے مگر نام خدا پر کانپ جاتے تھے، یہ زاہد تھے فقط صدق و یقین پر سر جھکاتے تھے۔ الفاظ معنی جو ہیں اس شعر سے متعلق، مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، جد و جہد کرنے والے۔ زاہد دنیا کی لذتوں سے دور، پرہیزگار انسان جو ہوتے ہیں۔ صدق سچائی، راست گوئی، یقین پختہ ایمان، مضبوط عقیدہ۔ شعری محاسن جو ہے فنی پہلو، ردیف تھے قافیہ جاتے جھکاتے۔ تو صنعت تضاد جو ہے، مجاہد اور کانپ جانا نا میں بظاہر تضاد ہے لیکن معنی خضوع کو نا ظاہر کرتے ہیں۔ صنعت مبالغہ جو ہے، مجاہد ہونے کے باوجود خدا کے نام پر کانپ جانا۔ استعارہ جو ہے، سر جھکانا، عاجزی اور عبادت کا استعارہ۔ میرۃ النظیر جو ہے، صدق اور یقین ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مفہوم جو ہے، یہ شعر بتاتا ہے کہ ابتدائی اسلامی معاشرت میں مجاہد صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے بھی تھے۔ ان کا زہد اور یقین انہیں حقیقی بلندی عطا کرتا تھا۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں حفیظ جلندری نے اس دور کی مثالی خصوصیات کو بیان کیا ہے جب مدینہ کی ریاست میں لوگ جہاد کے جذبے سے سرشار تھے۔ وہ میدان جنگ میں بہادر اور بے خوف تھے، مگر جیسے ہی اللہ کا ذکر آتا ان کے دل عاجزی اور خشیت سے نہ لرز اٹھتے تھے۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ ان کی اصل طاقت ایمان اور خدا کا خوف تھا، نہ کہ محض جسمانی قوت۔ شاعر نے ان افراد کو زاہد بھی کہا ہے، یعنی وہ دنیاوی نمود و نمائش سے دور رہ کر صرف سچائی اور ایمان پر اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ یہ شعر ہمیں سبق دیتا ہے کہ اسلام میں حقیقی کامیابی صرف جہاد یا عبادت میں نہیں بلکہ دل کی خشیت، صدق اور یقین میں ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ یہ حوالہ واضح کرتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور یقین سے ہی آتی ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق، اس شعر میں مجاہدوں کی کون سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ مجاہد بہادر ہونے کے باوجود اللہ کے نام پر عاجزی سے کانپ جاتے تھے۔ شاعر نے ان افراد کو زاہد کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ دنیاوی لذتوں سے دور رہتے اور صرف صدق و یقین پر انحصار کرتے تھے۔ اس شعر میں اسلامی اقدار کا کون سا پہلو ظاہر ہوتا ہے؟ یہاں تقوی، خشیت الہی اور ایمان کی پختگی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ سر جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد عاجزی، عبادت اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ شاعر کا پیغام آج کے نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ شاعر کا پیغام ہے کہ دنیاوی طاقت کے ساتھ ساتھ ایمان، صدق اور یقین کو اپنانا ضروری ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یہ سرفراز سجدہ ریز تھے درگاہ باری پر میں، یہ دست و پا تھے خلق اللہ کی خدمت گزاری پر۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، عزت والے، جیسے سرفراز ہے نا، اس کا مطلب ہے عزت والے، بلند مرتبہ۔ سجدہ ریز، سجدہ کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے۔ درگاہ باری مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ خلق اللہ، اللہ کی مخلوق یعنی بندے۔ خدمت گزاری جو ہے، خدمت کرنا، بھلائی میں مشغول رہنا۔ شعری محاسن جو ہے، ردیف پر قافیہ باری گزاری۔ صنعت تضاد جو ہے، درگاہ باری میں سجدہ اور خلق اللہ کی خدمت دو مختلف مگر ہم آہنگ پہلو ہیں۔
صنعت استعارہ جو ہے دست و پا خدمت اور عملی جدوجہد کا استعارہ. منت النظیر جو ہے سجدہ ریز اور خدمت گزاری دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. صنعت مبالغہ جو ہے عبادت اور خدمت کو مکمل زندگی کا مقصد بتانا. مفہوم جو ہے یہ شعر عبادت اور خدمت خلق کے حسین امتزاج کو ظاہر کرتا ہے. شاعر نے بتایا کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکتے اور مخلوق کی خدمت کے لیے سرگرم رہتے تھے. تشریح جو ہے اس شعر میں حفیظ جلندری نے اس دور کی مثالی صفات کو نمایاں کیا ہے جب اسلامی معاشرت کے لوگ صرف اللہ کی عبادت پر ہی نہیں بلکہ مخلوق خدا کی خدمت پر بھی زور دیتے تھے. وہ سرفراز تھے کیونکہ وہ اللہ کے حضور سجدے میں عاجزی اختیار کرتے تھے. ان کا ایمان یہ تھا کہ اصل بزرگی صرف عبادت سے نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں بھی ہے. ان کے ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ دوسروں کی مدد بھلائی اور فلاح میں مصروف رہتے تھے. شاعر نے ایک ایسا توازن پیش کیا ہے جس میں بندگی اور خدمت دونوں لازم و ملزوم ہیں. یعنی یہی اسلام کی اصل روح ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کی جائے. علامہ اقبال نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ حوالہ واضح کرتا ہے کہ انسان کی اصل عظمت عبادت اور خدمت دونوں کے امتزاج میں ہے. مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق. اس شعر میں سجدہ ریز کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اللہ کے حضور عاجزی اور عبادت کی علامت ہے. شاعر نے دست و پاک کو کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ یہ خدمت خلق اور عملی جدوجہد کے استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو اس شعر میں کون سی اسلامی اقدار کو اجاگر کیا گیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کو اجاگر کیا گیا ہے. شاعر نے ان افراد کو سرفراز کیوں کہا؟ کیونکہ وہ عبادت اور خدمت دونوں میں بلند مقام رکھتے تھے. یہ شعر آج کے معاشرے کے لیے کیا سبق دیتا ہے؟ یہ کہ عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو بھی زندگی کا مقصد بنایا جائے. نیکسٹ شعر جو ہے، جہاں محنت کو اپنے حق ہوتی تھی نہ محرومی، نہ دیتے تھے یہاں دہقاں خراج عجز محکومی. تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، محنت سخت کام کرنا کوشش، محرومی حق سے محروم ہونا، دہقاں کسان، خراج ٹیکس محصول، عجز جو ہے محکومی کمزوری اور غلامی کی علامت. تو شعری محاسن جو ہیں، قافیہ محرومی محکومی. صنعت تضاد جو ہے حق اور محرومی ایک دوسرے کی ضد ہیں. صنعت استعارہ جو ہے دہقاں کو مظلوم طبقات کا استعارہ بتایا گیا ہے. اور صنعت تکرار جو ہے یہاں کی جو تکرار ہے زور پیدا کر رہی ہے. منت النظیر جو ہے محنت اور دہقاں دونوں ایک دوسرے کے معنوی ربط رکھتے ہیں. مفہوم جو ہے اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی ریاست میں محنت کا پورا حق دیا جاتا تھا اور کوئی شخص محروم نہیں رہتا تھا. دہقانوں اور محنت کشوں پر کسی قسم کا جاہرانہ ٹیکس یا محکومی مسلط نہیں تھی. تشریح جو ہے اس شعر میں حفیظ جلندری نے مدینہ کی ریاست کے اس عدل و انصاف پر مبنی خصوصیت کو نمایاں کیا ہے جہاں پر محنت کش کو اس کی محنت کا جائز حق ملتا تھا. کسی کو اپنے کام کے بدلے میں محرومی یا ناانصافی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا. دہقان اور کسان جو اکثر معاشرتی طور پر کمزور سمجھے جاتے تھے، انہیں بھی آزادی اور مساوات ملی ہوئی تھی. ان پر کسی جابرانہ خراج یا محکومی کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا بلکہ ان کی محنت اور کمائی ان کی اپنی ملکیت سمجھی جاتی تھی. یہ اسلامی ریاست کی اصل روح تھی جہاں کسی طبقے کو دوسرے پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں تھی اور ہر شخص عزت اور خودداری کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. یہی وجہ ہے کہ نظام عدل مساوات کی بنیاد پر ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنا. اس حقیقت کو علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں یوں واضح کیا ہے، جدائی نے پریشاں کر دیا قافلے کو، یکجہتی کی راہ پہ چلنا ہے مسلمانوں کو. تو یہ حوالہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ اصل طاقت اور ترقی عدل، مساوات اور اتحاد میں ہے. مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق. اس شعر میں محنت کرنے والوں کو کیا دیا جاتا تھا؟ تو ان کو ان کی محنت کا پورا حق ملتا تھا. دہقاں پر کس چیز کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا، ان پر خراج یا محکومی کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا. شاعر نے محرومی کو کس کے مقابل میں بیان کیا ہے؟ محنت کے جائز حق کے مقابل میں. یہ شعر کس اسلامی قدر کو نمایاں کرتا ہے؟ مساوات اور عدل کی اسلامی قدر کو. آج کے دور کے لیے یہ شعر کیا سبق دیتا ہے؟ یہ کہ محنت کشوں کو ان کا حق دینا اور ظلم و جبر سے بچانا ضروری ہے. نیکسٹ شعر جو ہے، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات پاکیزہ کمائی کے
جہاں سامان بنتے تھے غلاموں کی رہائی کے۔ اس کی جو الفاظ معنی ہیں، زکوٰۃ جو ہے فرض مالی عبادت ہے، مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صدقہ جو ہے رضاکارانہ خیرات، اور خیرات جو ہے ضرورت مندوں کو دی جانے والی مالی مدد۔ پاکیزہ کمائی، حلال اور جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال۔ رہائی جو ہے آزاد کرنا، آزادی دینا۔ شعری محاسن جو ہے ردیف کے اور قافیہ کمائی، رہائی۔ صنعت تکرار جو ہے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات میں ایک ہی طرح کے الفاظ کا تکرار زور پیدا کر رہا ہے۔ صنعت میراث النظیر جو ہے تینوں الفاظ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ہم معنویت رکھتے ہیں۔ استعارہ جو ہے سامان سے مراد وہ وسائل ہیں جن کے ذریعے غلام آزاد کیے جاتے تھے۔ مفہوم جو ہے اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ اسلامی ریاست میں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان مالی عبادات کے ذریعے غلاموں کو آزادی دلائی جاتی تھی۔ تشریح جو ہے اس شعر میں حفیظ جلندری نے اسلامی ریاست کے فلاحی اور انسان دوست پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ شاعر کے مطابق زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات جیسی عبادت محض مذہبی رسومات نہ تھی، بلکہ ان کا مقصد معاشرتی اصلاح اور انسانوں کی بھلائی تھا۔ یہ تمام مالی عبادات پاکیزہ کمائی سے ادا کی جاتی تھی تاکہ ان میں خلوص اور حلال رزق کی برکت شامل ہو۔ ان پیسوں کو صرف وقتی ضرورتیں پورا کرنے پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اس کو خرچ کیا جاتا تھا۔ تو غلامی اس وقت معاشرتی کمزوری سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے۔ شاعر اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرت نے محروم اور مجبور انسانوں کو آزادی اور عزت دی۔ اس بات کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ البلد میں، یعنی غلام کو آزاد کرانا نیکی کا بہترین عمل ہے۔ یہ حوالہ بتاتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کی آزادی کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق: اس شعر میں کن مالی عبادات کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کا ذکر۔ تو یہ مالی عبادات کس چیز پر خرچ کی جاتی تھیں؟ غلاموں کی رہائی اور انسانوں کی بھلائی پر۔ شاعر نے کمائی کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ پاکیزہ کمائی۔ تو اس شعر میں کون سی اسلامی قدر نمایاں کی گئی ہے؟ خدمت انسانیت اور مساوات۔ آج کے دور میں یہ پیغام کس بات کی یاد دہانی ہے کہ مال کو جمع کرنے کی بجائے انسانیت کی خدمت اور ضرورت مندوں کی مدد پر استعمال کیا جائے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، دلوں میں جاگ اٹھا تھا یہاں احساس خدمت کا، مریض انسانیت کو مل رہا تھا غسل صحت کا۔ تو الفاظ معنی جو ہیں، احساس خدمت، دوسروں کی بھلائی اور مدد کا جذبہ۔ مریض انسانیت، ظلم و جبر اور کمزوریوں میں مبتلا معاشرہ۔ غسل صحت، نئی توانائی، تندرستی اور تازگی پانا۔ شعری محاسن جو ہے ردیف کا اور قافیہ خدمت صحت۔ تشبیہ جو ہے انسانیت کو مریض سے تشبیہ دی گئی۔ استعارہ جو ہے غسل صحت بطور استعارہ نئی زندگی اور امید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر صنعت تضاد جو ہے مریض اور صحت میں خوبصورت تضاد پایا جاتا ہے۔ مفہوم جو ہے اس شعر میں شاعر نے بتایا کہ اسلامی ریاست میں خدمت انسانیت کا جذبہ زندہ ہو گیا تھا۔ اس خدمت کے باعث ظلم و محرومی میں مبتلا انسانیت کو نئی زندگی اور امید نصیب ہوئی۔ تشریح جو ہے اس شعر میں حفیظ جلندری نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے فلاحی اور انسان دوست پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دور میں ہر دل میں خدمت خلق اور ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی بجائے دوسروں کی بھلائی کے لیے جیتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں محبت اور مساوات، انصاف اور قربانی کے اصول غالب تھے۔ شاعر نے انسانیت کو ایک مریض سے تشبیہ دی ہے جو ظلم، جہالت، فقر اور غلامی کی بیماریوں میں مبتلا تھی، مگر اسلامی نظام عدل اور خدمت خلق کے جذبے نے اسے گویا غسل صحت عطا کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانیت کو نئی توانائی، امید اور عزت نصیب ہوئی اور وہ ایک صحت مند معاشرتی کردار ادا کرنے کے قابل بن گئی۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ شعر بتاتا ہے کہ جب ہر فرد خدمت اور نیکی میں کردار ادا کرے تو پوری قوم کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں اس شعر میں کون سا جذبہ بیدار ہوا تھا؟ تو خدمت خلق اور ہمدردی کا جذبہ۔ شاعر نے انسانیت کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ مریض سے۔ تو غسل صحت کا کیا مطلب ہے؟ نئی توانائی، امید اور زندگی پانا۔ اسلامی ریاست میں خدمت خلق کے نتیجے میں کیا تبدیلی آئی؟ ظلم و جہالت میں مبتلا انسانیت کو نئی زندگی ملی۔ اس شعر میں کون سی اسلامی قدر کو اجاگر کیا گیا ہے؟ خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کو۔
نیکسٹ شعر جو ہے رضاکاری کے رشتے سے تھا اس گلشن کا شیرازہ، یہاں مسرور ہر چہرہ تھا جیسے پھول ہو تازہ۔ تو الفاظ معنی جو ہیں رضاکاری خوش دلی اور خلوص کے ساتھ خدمت کرنا، رشتہ تعلق بندھن، گلشن جو ہے باغ، یہاں مراد اسلامی معاشرہ، شیرازہ جو ہے ترتیب استحکام، مسرور خوش و خرم، تازہ پھول جو ہیں شادابی خوشبو اور تازگی کی علامت۔ تو شعری محاسن جو ہے قافیہ جو ہے شیرازہ تازہ، تشبیہ جو ہے خوش چہروں کو تازہ پھولوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ استعارہ جو ہے گلشن سے مراد اسلامی ریاست ہے۔ صنعت تضاد جو ہے جبر کی بجائے رضاکاری کا ذکر۔ صنعت میرات النظیر جو ہے گلشن، شیرازہ، پھول، تازہ، یہ سب ایک ہی موضوعی ربط رکھتے ہیں۔ مفہوم جو ہے اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ اسلامی معاشرہ رضاکارانہ خدمت اور خلوص کے رشتے سے جڑا ہوا تھا۔ اسی خلوص کی بدولت ہر فرد خوش و خرم اور شاداب دکھائی دیتا تھا جیسے تازہ کھلے ہوئے پھول۔ تو تشریح جو ہے اس شعر میں شاعر نے مدینہ کی ریاست کی تنظیم اور اتحاد کی بنیاد کو رضاکاری سے جوڑا ہے، یعنی وہاں کے لوگ کسی جبر، دباؤ، دنیاوی مفاد کی بجائے اپنی خوش دلی اور خلوص نیت سے ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے۔ یہ معاشرہ ایک ایسے گلشن کی مانند تھا جس کا شیرازہ محبت، ایثار اور خدمت کے رشتے سے قائم تھا۔ اس کے نتیجے میں ہر فرد کا چہرہ خوشی اور اطمینان سے کھل اٹھتا تھا۔ شاعر نے ان خوش چہروں کو تازہ کھلے ہوئے پھولوں سے تشبیہ دی ہے جو نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ ماحول کو بھی خوشبو اور مسرت بخشتے ہیں۔ تو اس طرح یہ معاشرہ نہ صرف ظاہری طور پر خوبصورت تھا بلکہ اس کے باطن میں بھی امن، سکون، خوشحالی اور رچ بس گئی تھی۔ تو حوالے کا شعر جو تشریح میں لکھ سکتے ہیں، اقبال نے بھی اجتماعی خلوص اور اتحاد کو ملت کی طاقت قرار دیا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس شعر میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہر فرد خلوص دل سے ملت کی خدمت کرے تو پوری قوم خوشی، عزت اور بلندی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں شاعر نے معاشرے کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے معاشرے کو ایک گلشن سے تشبیہ دی ہے۔ یہ گلشن رضاکاری اور خلوص کے رشتے سے جڑا ہوا تھا۔ رضاکاری سے کیا مراد ہے؟ رضاکاری سے مراد خوش دلی اور خلوص کے ساتھ خدمت کرنا ہے۔ یہ جذبہ معاشرتی اتحاد کی بنیاد تھا۔ ہر فرد کے چہرے پر خوشی کیوں نظر آتی تھی؟ کیونکہ وہ محبت اور اخلاص سے ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے۔ اس خلوص نے ان کے چہروں کو تازہ پھولوں کی طرح شاداب بنا دیا تھا۔ شیرازہ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ شیرازہ سے مراد معاشرے کی ترتیب اور استحکام ہے۔ یہ استحکام رضاکارانہ خدمت کے ذریعے قائم تھا۔ اس شعر میں کون سی اسلامی روایت اور اقدار ظاہر ہوتی ہے؟ یہ شعر اتحاد، ایثار، اخوت اور خدمت خلق کی اسلامی اقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی اقدار مدینہ کی ریاست کی اصل بنیاد تھی۔ تو یہاں جو لیکچر ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ نظم جو ہے اس میں کافی زیادہ اشعار ہیں۔ ویڈیو کی لینتھ کیونکہ کافی بڑھ گئی ہے، امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کوسچن یا سجیشنز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اس ویڈیو کا جو نیکسٹ پارٹ ہے اس میں اس نظم کے جو ریمیننگ اشعار ہیں ان کو ہم ڈسکس آؤٹ کریں گے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔